बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जोग्राफ़ी क्लास। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 आपका शुरू किया हुआ है, बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका। इसमें से मैंने आपको फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं वो तीनों जो है वो कवर करवा दिए हैं। एंडीज़ सिलसिला के मगरबी मलफूफ़ा पहाड़, मशरक़ी पहाड़, ओरिगेना, ब्राज़ील और पैटागोनिया की सतह मुर्तफ़ा और वस्ती नशेबी मैदान, यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने कल कर लिया था। इसके बाद जो है वो क्लाइमेट वाला टॉपिक जो है वो आज हमने शुरू करना है। तो क्लाइमेट के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप ओवरऑल मैप देख लें साउथ अमेरिका का दोबारा से, तो आपको आसानी हो जाएगी। ये साउथ अमेरिका का जो है वो मैप है। ये इक्वेटर वाला हाथ है। इक्वेटर वो ख़त होता है जो कि ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये ख़त्ते जद्दी है जहाँ पर सूरज 6 माह के लिए जो है वो आता है। जब सूरज यहाँ पर होता है तो आपका जो जितने का जितना ये जनूबी निस्फ़ कुरे वाला हिस्सा है, यहाँ पर मौसम गर्मा होता है और शुमाली निस्फ़ कुरे में मौसम सरमा होता है। और जब सूरज यहाँ से मूव करके ख़त्ते इस्तिवा से ऊपर यहाँ पर ख़त्ते जद्दी होगा, जितने फासले पर ये ख़त्ते जद्दी है नीचे ख़त्ते इस्तिवा से, इतने ही डिस्टेंस पर 23.5 डिग्री वो बनता है। उतने ही डिस्टेंस पर जो है वो ख़त्ते सरतान या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो जब सूरज 6 माह के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है जब सूरज जो है वो 6 माह के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है, तो फिर आपके इस हिस्से में मौसम सरमा और ऊपर वाले हिस्से में जो है वो मौसम गर्मा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आप देखें कि जो पूरे का पूरा ये कॉन्टिनेंट है जिसको हम के साउथ अमेरिका कह रहे हैं, इसमें कुछ हिस्सा इक्वेटर पर है, ठीक है, कुछ हिस्सा इक्वेटर से ऊपर यानी शुमाली निस्फ़ कुरे में है। समझें आप कि ये इतना हिस्सा जो है वो शुमाली निस्फ़ कुरे में है और ये बाकी का बाकी हिस्सा जो है वो जनूबी निस्फ़ कुरे में है। तो यहाँ पर जो है वो आपको तीनों किस्म के हालात मौसमी जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ जो हैं यहाँ पर इस्तवाई किस्म की आबो हवा होगी। इक्वेटर से ऊपर शुमाल की तरफ ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जब नीचे मौसम गर्मा होगा तो यहाँ मौसम सरमा, और जब यहाँ मौसम सरमा तो नीचे मौसम गर्मा होगा, ठीक है। ये हिस्सा है जो ट्रॉपिकल हिस्से में आ रहा है, ख़त्ते जद्दी जा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल किस्म की क्लाइमेट होगी। और जो हम नीचे साउथ की तरफ चले जाएंगे तो ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी ख़त्ते इस्तिवा से फासला बढ़ने पर जो है वो यहाँ पर मौसमी हालात जो हैं वो बहुत ठंडे टंडरा की आबो हवा जैसे जो है वो होंगे। तो इन रिटर्न जो आपकी बुक में क्लाइमेट के बारे में लिखा हुआ है उसमें ये है कि बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका 13 दर्जे अर्ज़ पर शुमाली से 56 दर्जे अर्ज़ पर जनूबी तक तकरीबन जो है वो 70 डिग्री खतूत अर्ज़ बल्द के दरमियान जो है वो फैला हुआ है। इस बर-ए-आज़म में इस्तवाई हित्ते से लेकर सर्द मंतका मोतदला के हित्ते तक की हर किस्म की आबो हवा पाई जाती है। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ख़त्ते इस्तवा से लेकर ठंडे इलाकों तक, क्योंकि ये देखें ना, ये ख़त्ते इस्तवा से लेकर नीचे साउथ कुतब जनूबी तक जो है वो फैला हुआ है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो आबो हवा आपको ख़त्ते इस्तवा से लेकर जो है वो ठंडे इलाकों की आबो हवा तक जो है वो वेरिएशन देखने को आबो हवा में मिलेगी। इसके अलावा जो एंडीज़ जैसे बुलंद पहाड़ हैं उनकी बुलंद चोटियों पर जो है वो टंड्रा के हित्ते जैसी आबो हवा होगी। आपको पता है कि ज़मीन से फासला बढ़ने पर जो हम ऊपर जाते हैं तो दर्जा हरारत में कमी वाक़या होना जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन्स का पहाड़ी सिलसिला है, ये जिसके बारे में हमने जो है ये पढ़ा था। ये सारा पहाड़ी सिलसिला इसके मगरब की तरफ है, इनको मगरबी मलफूफ़ा पहाड़ कहते हैं। असल में ये एंडीज़ पहाड़ हैं और इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, शुमाली एंडीज़, वस्ती एंडीज़ और मगरबी एंडीज़। तो इन सारे पहाड़ों पर बहुत बुलंद चोटियाँ हैं और उन बुलंद चोटियों पर ज़ाहिर है दर्जा हरारत बहुत कम है, तो वहाँ पर बहुत सर्द ठंड जैसे हालात जो हैं वो मिलते हैं, जिसको हम जो है वो टंडरा के हित्ते जैसी आबो हवा से जो है वो कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैप को भी देखें, अगेन जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ख़त्ते इस्तवा से लेकर आपको कुतबी इलाकों तक की आबो हवा जो है वो देखने को मिलेगी।
یہ جو ہے یہ نقشہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے درجہ حرارت اور سالانہ بارش کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس میپ کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ شمال کی طرف چوڑا ہے اور جنوب کی طرف جاتے جاتے جو ہے یہ گائے کی دم جیسا جو ہے وہ پتلا ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم اس بر اعظم کو باقی بر اعظموں سے کمپیئر کریں تو اس کی شکل بالکل باقی بر اعظموں سے مختلف ہے، یعنی وہ جو ہیں وہ ان کی بالکل وہ جنوب کی طرف جاتے ہوئے اس طرح سے پتلے نہیں ہوتے، اور نہ ہی شمال میں اتنے چوڑے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ شکل باقی بر اعظموں سے آپ سمجھنے کے غیر مشابہ ہے۔ جنوبی امریکہ میں اگر ہم دیکھیں بحری روں کا اثر اس کی کلائمیٹ پر، تو اس میں جو ہے وہ پیرو کی سرد رو جو ہے وہ چلتی ہے اس علاقے میں، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ ہے پیرو کی سرد رو کا، یہاں پر پیرو کی سرد رو گزرتی ہے۔ پیرو کی سرد رو کے بارے میں فرسٹ ایئر میں آپ نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے، تھوڑا سا میں یہاں پر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ بر اعظم اس طرح سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دونوں طرف سمندر ہے، اس طرف اس کا بحر اوقیانوس ہے تو اس طرف بحر الکاہل ہے، تو دونوں سمندروں کے درمیان میں واقع جو ہے یہ بر اعظم ہے۔ تو روئیں جو ہوتی ہیں وہ سمندروں کے پانی جب ایک خاص ڈائریکشن میں بہنا شروع کرتا ہے کانسٹنٹلی، تو اس کو ہم جو ہے وہ کرنٹ یا بحری رو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو جو پیرو کی رو ہے وہ یہاں پر 30 ڈگری ازبر جنوبی سے 40 ڈگری ازبر شمالی تک جو ہے وہ مغربی ساحل سے جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو وہ ساحلی علاقے جو کہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ پیرو کی رو والے جو عرض بلد کے علاقے ہیں، وہاں پر درجہ حرارت پیرو کی رو گزرنے سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سرد پانی کی رو ہے۔ تو جب سرد پانی کی رو کسی ایریا کے اوپر سے گزرتی ہے تو جب اس علاقے کی ہوا جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے کرنٹ کو، تو وہ بھی اپنا ٹیمپریچر اس کے مطابق کم کر دیتی ہے، یعنی گرم رو اگر کسی علاقے سے گزرے تو وہ وہاں کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے، اور اگر سرد رو کسی علاقے سے گزرے تو وہ اس کے درجہ حرارت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تو پیرو کی رو کیونکہ سرد پانی کی رو ہے، تو جو علاقے 30 درجہ ارض بلد سے 40 درجہ ارض بلد شمالی تک آتے ہیں مغرب والی سائڈ پر، اس والی سائڈ پر، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پیرو کے رو گزرنے کی وجہ سے ان کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مشرقی ساحل کے ساتھ چلنے والی روئیں ہیں وہ گرم پانی کی روئیں ہیں، اس ساحل کے ساتھ جو چلتی ہیں وہ گرم پانی کی رو ہیں مشرق کی طرف، جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ استوائی رو ہے جو کہ خط استوا کے علاقے کے پاس سے گزرتی ہے، اور دوسری برازیل کی رو ہے جو کہ برازیل کے علاقے کے پاس سے گزرتی ہے۔ تو یہ دونوں گرم پانی کی روئیں ہیں۔ تو ان گرم پانی کے روؤں کے یہاں پر گزرنے کی وجہ سے جو مشرقی ساحل ہیں وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی جو مغربی ساحلی علاقے ہیں وہ مشرقی ساحلی علاقوں کی نسبت جو ہیں وہ وہاں پر کم درجہ حرارت ہے، یعنی یہ ٹھنڈے علاقے ادھر ہیں اور ادھر جو ہیں وہ گرم علاقے ہیں۔ درجہ حرارت کو اگر کمپیئر کریں تو اس سائڈ پر درجہ حرارت جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گا مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ، اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ والے علاقوں میں درجہ حرارت آپ کو کم ملے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں سے جو روئیں گزرتی ہیں ساحلی علاقوں کے پاس سے وہ گرم پانی کی روئیں ہیں جو کہ برازیل کی رو اور استوائی رو ہیں، اور یہاں سے گزرنے والی جو رو ہے وہ ٹھنڈے پانی کی رو ہے جو کہ پیرو کی رو ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے فرق آ جاتا ہے مشرقی ساحلی علاقوں اور مغربی ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم انڈیز پہاڑوں کا دیکھیں تو انڈیز پہاڑ جو ہیں وہ جنوبی حصے میں جو مغربی ہوائیں آتی ہیں وہ کوہ انڈیز کی وجہ سے جو ہے وہ رک جاتی ہیں، یہ اس کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ انڈیز پہاڑوں کا سلسلے کی یہ پوزیشن ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف جو ہیں وہ رین شیڈو ایریا پیدا ہو جاتا ہے، اور مغرب کی طرف جو ہے وہ جاتے جاتے ہوائیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں۔ تو سطح مرتفع پیٹاگونیا کی آب و ہوا بھی اسی لیے جو ہے وہ خشک ہے، یہ پیٹاگونیا کی سطح مرتفع کی پوزیشن ہے، تو یہ اسی لیے جو ہے وہ پھر خشک یہاں پر رہتا ہے۔
درجہ حرارت کو اگر ہم دیکھیں ڈسکس کریں اگر پورے بر اعظم میں، تو درجہ حرارت میں اس طرح سے ویریشن آتی ہے کہ جولائی کے مہینے میں جب سورج جو ہے وہ خط استوا کے شمال میں ہوتا ہے، یعنی یہ خط استوا ہے، خط استوا کے شمال میں یہاں جو خط سرطان میں نے آپ کو بتایا جیسے یہاں خط جدی ہے، اتنے ہی فاصلے پر خط استوا سے اوپر جو ہے وہ خط سرطان ہوتا ہے۔ تو جب سورج خط سرطان پر ہوگا یعنی شمالی نصف کرے میں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو جنوبی نصف کرہ ہے یہ والا، یہاں پر جو ہے وہ موسم سرما اور اوپر جو ہے وہ موسم گرما ہوگا۔ تو جو جولائی کے مہینے کا درجہ حرارت ہے ایمیزن کے علاقوں میں، جو کہ یہاں پر ہیں خط استوا کے قریب ہیں، جو کل آپ کو میں نے پوزیشن ان کی دوبارہ دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ دریائے ایمیزن کا علاقہ، یہ اورینوکو کا علاقہ، یہ والا، یہ پورے کا پورا حصہ، یہ خط استوا سے یہاں اوپر والا حصہ، یہاں پر جو ہے وہ جولائی گرم مہینہ ہی ہوگا، یہ سرد مہینہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ شمالی نصف کرے میں آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے درجہ حرارت جو ہے وہ 26.7 درجہ ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہو جاتا ہے۔ منطقہ حارہ کے جو باقی علاقے ہیں جو خط جدی کے شمال کی طرف ہیں، وہاں پر درجہ حرارت 17.8 اور 26.7 کے درمیان جو وہ رہتا ہے۔ اور اگر جب ہم یہاں سے خط استوا سے یہاں نیچے جنوب کی طرف آتے جائیں گے تو درجہ حرارت میں کمی آتی جائے گی، یہاں تک کہ دور جنوب کی طرف جاتے جاتے درجہ حرارت جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی درجہ جماع سے بھی اوپر رہتا ہے۔ جو جنوبی نصف کرہ ہے یہاں پر جنوری موسم گرما کا مہینہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ خط سرطان پر سے سورج موو کر کے اب خط جدی پر آ جائے گا۔ تو ایمیزن کے طاس کے علاوہ جو خط استوا کے قریب ہے ایک وسیع علاقے کا درجہ حرارت جو ہے وہ منطقہ حارہ میں 26.7 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ براعظم کے جنوبی حصے میں جنوری کا درجہ حرارت 8.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور 22.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، یعنی یہ اوور آل ٹیمپریچر کی جو ہے وہ پوزیشن بنتی ہے اس خط کے اوپر اور نیچے سورج کے موو کرنے کی وجہ سے۔ جب سورج خط سرطان پر ہوگا تو اس خط استوا سے اوپر والا جتنا یہ براعظم کا حصہ آ جاتا ہے یہاں پر موسم گرما ہوگا، اور جوں نیچے آتے جائیں گے سورج سے دور ہوتا جائے گا یہ حصہ، تو وہاں پر سردیوں کا موسم جو ہے وہ ہوگا۔ اور جب سورج یہاں خط جدی پر چمکے گا تو اس وقت یہاں پر موسم گرما ہوگا اور اوپر یہاں پر موسم سرما کے حالات جو ہیں وہ پائے جائیں گے۔ اس کے بعد بارش کا ٹاپک آ جاتا ہے۔ بارش کے حوالے سے اب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سوائے استوائی خطے کے، یعنی یہ خط استوا کے قریب جو حصہ ہے جنوبی امریکہ کی اس حصے کو چھوڑ کر باقی یہ سارے کے سارے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو دو بڑے فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں بارش پر۔ ایک تو تجارتی ہوائیں ہیں اور دوسری جو ہیں وہ مغربی ہوائیں ہیں۔ تجارتی ہواؤں کو آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی ہوائیں بھی کہتے ہیں، ان کی ڈائریکشن مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، اور مغربی ہواؤں کو ہم کی ڈائریکشن مغرب سے مشرق کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دونوں ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ جو 30 درجے عرض بلد جنوب سے شمال کی طرف کے علاقے ہیں، 30 درجے عرض بلد جنوب سے شمال کی طرف جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہیں چلیں گی تجارتی ہوائیں، ٹھیک ہے، اور تجارتی ہواؤں کی کیونکہ ڈائریکشن ہوتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف، تو یہ مشرقی ساحلوں پر خوب بارش برسائیں گی، اور جوں یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہیں تو بارش کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو ویسے یہ خشک ہو جاتی ہیں، دوسرا ان کے راستے میں یہاں پر جو ہے وہ انڈیز کے ماؤنٹینز بھی آ جاتے ہیں جو کہ ان ہواؤں کو روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مغربی ساحل جو ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ جب 40 درجے جنوبی عرض بلد پر جنوب کی طرف سے شمال مغربی ہوائیں چلتی ہیں تو ان کی ڈائریکشن کیونکہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہیں تو وہ مغربی ساحلوں پر بارش برساتی ہیں، اور مشرق کی طرف آتے آتے جو ہیں وہ بارش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ان مغربی ہواؤں سے مشرقی ساحلوں پر بارش ہوتی ضرور ہے، کیونکہ جو انڈیز پہاڑ ہیں وہ ان کی اس عرض بلد والے یعنی جو 40 ڈگری جنوبی عرض بلد والا حصہ ہے وہاں پر اتنی بلندی
پن نہیں ہے، تو یہ ان ہواؤں کے درمیان رکاوٹ نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ ہوائیں جو ہیں وہ مشرق کی طرف جا کر بھی جو ہیں وہ بارش جو ہیں وہ برساتی ہیں۔ موسم سرما میں جب سورج خط استوا کے شمال میں عموداً چمکتا ہے تو مغربی ہواؤں کا حلقہ بھی شمال کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو مغربی ہوائیں جو ہیں وہ 30 درجہ عرض بر جنوب اور 40 درجہ عرض بر جنوب کے درمیان جو ہیں وہ بارش برساتی ہیں۔ اور موسم گرما میں جب ہواؤں کے حلقے جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن بھی بدل جاتی ہے۔ یہ میپ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ درجہ حرارت اور سالانہ بارش کے حساب سے ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف شیڈ شو کیے گئے ہیں مختلف بارش کی مقدار کو دکھانے کے لیے۔ لائٹ حصہ جو ہے وہاں پر 250 ملی میٹر سے کم بارش ہے، پھر اس سے ڈارک پر جو ہے 250 سے 1000 ملی میٹر تک بارش ہے، پھر 1000 سے 2000 ملی میٹر تک، پھر 2000 ملی میٹر سے زیادہ، اور پھر جو یہ خطوط مساوی اوسط درجہ حرارت کے سالانہ خطوط سالانہ اوسط درجہ حرارت دکھائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ ہواؤں کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ شو کر رہا ہے۔ تو یہ اوور آل جو ہے سالانہ درجہ حرارت اور بارش کے بارے میں جو ہے وہ میپ ہے۔ یہ جو میپ ہے یہ تو آبادی کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ابھی بارش کی تقسیم والا ٹاپک جو ہے وہ بھی رہتا ہے۔ تو جو بارش کی تقسیم ہے اس لحاظ سے جنوبی امریکہ کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کثرت بارش والے علاقے، اوسط درجہ حرارت بارش والے علاقے، زیادہ بارش والے علاقے اور کم بارش والے علاقے، ٹھیک ہے، یہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں کل ڈیٹیل سے جو ہے یہ بارش کی تقسیم اور ساتھ میں یہ پاپولیشن والا حصہ جو ہے یہ ہم کل جو ہے وہ کور کریں گے اور اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے، ختم کریں گے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم نے کلائمیٹ والا ٹاپک جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ کلائمیٹ میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ درجہ حرارت کو دیکھا ہے اور رین کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اوور آل جو ساؤتھ امریکہ کی کلائمیٹ کس طرح کی ہے، اور وہاں پر درجہ حرارت کی تقسیم اور بارش کی جو رینج ہے کن علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، کس میں جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھوڑا سا اس کو میں ریکال کر دیتی ہوں، ایک دفعہ سمریز کی بتا دیتی ہوں کہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ یہ اوور آل میپ ہے، اس میپ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خط استوا ہے، یہ خط جدی ہے، یعنی اس بر اعظم کا یہ اتنے والا حصہ نصف کرہ شمالی میں واقع ہے اور باقی یہ سارا جو ہے نصف کرہ جنوبی میں واقع ہے، اور اس میں کچھ حصہ بر اعظم کا خط استوا کے نزدیک ہے، کچھ خط جدی کے نزدیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ قطب جنوبی میں واقع ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ویریشن ان دی کلائمیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ خط استوا کے قریب کے علاقوں میں آپ کو استوائی آب و ہوا دیکھنے کو ملے گی، جو خط جدی ہے اس کے قریب کے علاقوں میں آپ کو ٹراپیکل قسم کی آب و ہوا ملے گی، اور قطبی علاقوں میں آپ کو جو ہے وہ ٹنڈرا جیسی ٹھنڈی آب و ہوا جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایک میپ ہے جس میں ہواؤں کا رخ جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور ہم نے بات کلائمیٹ میں ٹیمپریچر کے حوالے سے یہ پڑھی کہ یہاں سے جو بحری روئیں گزرتی ہیں جنوبی امریکہ میں، کیونکہ اس بر اعظم کے دونوں طرف سمندر ہیں، یہ بحر اوقیانوس ہے تو یہ بحر الکاہل ہے، تو یہاں سے جو پانی کی روئیں گزرتی ہیں وہ بھی اس بر اعظم کے ٹیمپریچر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو اس کا یہ مغربی حصہ ہے یہاں پر جو ہیں وہ سرد پانی کی روئیں گزرتی ہیں، اور مشرقی حصے سے 2 جو ہیں وہ گرم پانی کی روئیں گزرتی ہیں، استوائی رو اور برازیل کی رو۔ تو مشرقی ساحلوں پر کے علاقوں میں درجہ حرارت گرم پانی کی رو کے چلنے سے بڑھ جاتا ہے، جبکہ مغربی ساحلوں پر جو ہے وہ درجہ حرارت ٹھنڈے پانی کی رو گزرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں سائڈوں پر یعنی مشرق اور مغربی ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں پھر نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ مغربی ساحل مشرقی ساحلوں کی نسبت جو ہیں وہ ٹھنڈے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت میں جو فرق ہے وہ
اس حساب سے بھی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ خط استوا سے اوپر خط سرطان پر چمکتا ہے تو اس حصے میں جو ہے وہ موسم سرما ہو جاتا ہے. یہاں پر جو ہم نیچے جنوب کی طرف جاتے جائیں گے تو درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا, اور اوپر یہاں پر خط استوا کے قریب کے علاقوں میں درجہ حرارت زیادہ ہوگا. یہ خط استوا کے قریب کے علاقوں میں درجہ حرارت 26.7 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ دور اگر ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی نقطہ جماع سے اوپر رہتا ہے. تو دیکھیں اتنی گریٹ ویریشن ان ٹیمپریچر ہے ایک ہی بر اعظم کے مختلف حصوں میں. بارش کے حوالے سے بھی یہی ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے عوامل ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اس بر اعظم میں. ایک تجارتی ہوائیں ہیں اور ایک مغربی ہوائیں ہیں, سوائی استوائی خطے کے, کیونکہ استوائی خطے میں تو استوائی قسم کی آب و ہوا ہوتی ہے اور وہاں پر بارش بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. لیکن جو باقی اوور آل اگر ہم بر اعظم کو دیکھیں تو 2 فیکٹر ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں, تجارتی ہوائیں اور مغربی ہوائیں. تجارتی ہوائیں جو ہیں ان کی ڈائریکشن مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے تو وہ مشرقی ساحلوں پر خوب بارش برساتی ہیں اور مغرب کی طرف جاتے جاتے خشک ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے مغربی ہواؤں کی ڈائریکشن مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے تو وہ مغربی ساحلوں پر خوب بارش برساتی ہیں اور مشرق کی طرف جاتے جاتے کم ہو جاتی ہیں. کل انشاءاللہ ہم ڈسٹریبیوشن آف دی رین فال ان اوور آل دی کانٹیننٹ ڈیٹیل سے پڑھیں گے, اور اس کا باقی کا حصہ پاپولیشن کر کے تو اس چیپٹر کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے. آج کے لیکچر کو آپ دھیان سے سنیں, اور اگر اس کے بارے میں کوئی پرابلم کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں میسیج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.